अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आरज़ू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आप जैसा कि जानते ही हैं कि हमारे यहाँ बहुत से कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी भी हैं जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। उन्हीं में से एक जो शख्सियत है, हमने उनको आज यहाँ पे दावत दी है अपने शो में कि वो बात करने के लिए उनको बुलाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुल के बात करते हैं और किसी किस्म का कहना चाहिए लाग लपेट या उस बात को ढका छुपा के नहीं बात करते, बिल्कुल सीधे सीधे बात करते हैं। और चाहे वो बात माइनॉरिटीज की हो, चाहे वो बात हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड और खास तौर पे एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि वो फिजिक्स के टीचर रहे हैं और आजकल भी वो लाहौर में लम्स में पढ़ा रहे हैं, और उससे पहले वो कायद आजम यूनिवर्सिटी, जो एक मानी हुई यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, उसमें 40 साल तक वो तालीम देते रहे हैं स्टूडेंट्स को। जी हाँ, आप सही समझे हैं। मैंने आज रिक्वेस्ट की थी हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए परवेज अमीर अली हूद भाई से, और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हूद भाई ने हमारा इनविटेशन कबूल किया और आज वो हमारे शो में हमारे साथ होंगे और हम उनसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम माइनॉरिटी पे भी बात करेंगे, हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे भी बात करेंगे, और ऑफ कोर्स जो उनकी फील्ड है एजुकेशन, उस पे तो हम बात करेंगे ही। तो चलिए चलते हैं और हूद भाई से कुछ बातें करते हैं। चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो जाहिर है आपसे रिलेटेड ही है, जो कि है एजुकेशन, कि हम किस तरफ देख रहे हैं पाकिस्तान में एजुकेशन को जाता हुआ, और आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, इसमें क्या बेहतरी आ सकती है। क्योंकि बहुत दफ़ा जब हम किसी इंडियन शोज में जाते हैं, जो कि आपको पता है पॉलिटिकल शोज इंडिया से होते रहते हैं और वो इनवाइट करते हैं, तो उसमें वो हमें ये ताना ज़रूर देते हैं कि पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का रिवाज ख़त्म हो गया है। आप क्या कहते हैं? ये तो रोना मैं भी रोता हूँ, हम पाकिस्तान में हर तरफ रोते हैं। मसला सिर्फ इस पे कम रकम का नहीं है, मसला ये है कि हमने तालीम को एक प्रोपेगेंडा का जरिया समझा था, और इसलिए हमने इनके अंदर जो तलबा है उनके अंदर तनकीदी सोच पैदा या उजागर करने की कोशिश नहीं की। तो हमने ये समझा कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ इसी में है, नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़, और फिर ये कि रिवायत के साथ हम आहंगी यूँ रहती है कि उस्ताद की बात हर मौके पर मानी जाए। तो सवाल न करना और भेड़चाल में चलना, मेरा ख्याल है कि ये वो खराबियां हैं जो हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर हैं, और मैं दुनिया जो भी कहे, मैं इसके ऊपर पिछले 40-45 साल से रो रहा हूँ। बेहतरी अब तक नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं। अब मेरा ख्याल है जो ज्यादा दिलचस्प सवाल बनता है आजकल के हवाले से, कि अब तो 2 महीने से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद हैं, तो यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन पढ़ाई अब शुरू हुई है। इसके कई सारे पहलू है, इसके ऊपर मैंने हाल में एक मजमून भी लिखा था, तो पता नहीं आपकी कितनी दिलचस्पी होगी इस मामले में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी खतरे, अगरचे खतरे से खाली नहीं है, लेकिन यहाँ एक मौका हमें मिलता है कि हम इस दलदल से बाहर निकल सकें। लेकिन सर किस तरह से? हर एक के पास तो इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, हर बच्चे के पास अपना लैपटॉप या आईपैड नहीं है, तो वो किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है? हम यहाँ पे हम कैसे ऑनलाइन पढ़ाई को हम लेकर आ सकते हैं? हमारे लिए पॉसिबल है क्या ये? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कोई 2.5 लाख स्कूल हैं, और जाहिर है कि माँ सिवाय 5-10% के बाकियों के पास तो इंटरनेट की सहूलत शायद ना हो। लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि कोई 60%, 70% हमारी आबादी ऐसी है जिनकी रसाई है इंटरनेट तक, और अब ये इंटरनेट क्या टीवी भी उनके घर पहुंचा है ना? टीवी तो बहुत अर्सा पहले पहुंचा था, अब इंटरनेट पहुंचने लगा है। इसको एक जरिया बनाया जा सकता है तालीम फैलाने का, और अब मेरा मतलब तालीम से वो तालीम जो दुनिया तालीम मानती है, वो नहीं जो हमारे
وزارت تعلیم سمجھتی ہے، لیکن جس کو دنیا سمجھتی ہے. تو اب ایک خزانہ ہے ہمارے پاس علم کا انٹرنیٹ کے اوپر، جس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. اب میں خاص طور پر اگر یونیورسٹی اور کالج کی تعلیم کی بات کروں، جسے ہم اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، تو اعلیٰ تعلیم میں اتنا زیادہ مواد ہے، تعلیمی مواد ہے، جس سے اگر ہم نے فائدہ اٹھایا تو اس ملک کی تعلیم کی شکل و صورت بدل سکتی. اب آپ دیکھ لیجئے دنیا جہاں میں یہ آن لائن کورسز ہیں، ڈسٹنس لرننگ کورسز ہیں، کچھ امریکہ کی بہترین یونیورسٹی میں بنے ہیں، MIT، اسٹینفورڈ، کورسیرا ہے، اور ان میں سے بعض کورسز جو ہیں وہ مفت ہیں، بعض کے لیے کچھ معمولی پیمنٹ دینی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم ان سے فائدہ اٹھا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آئے گی. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ یہ سب کچھ انگریزی میں ہے، اور انگریزی ہمارے ہاں تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ بہت کم ہو گئی ہے. جو آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے انگریزی کافی عام ہوتی تھی، اب وہ کم ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی انگلش لینگویج چینل ہی نہیں ہے. تو انگریزی تک چونکہ اب ہماری رسائی کم ہے، اس پہ عبور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. سر ہم نے تو جو بچے کارٹون، جب ہم چھوٹے تھے تو میں نے جو ٹی وی پہ کارٹونز دیکھے تھے تو وہ انگلش میں ہوتے تھے. اب ہم نے اس کو بھی ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، ہم اسے بھی بچوں کو اردو میں دکھا رہے ہیں، جو تھوڑی بہت وہ اس سے سیکھ سکتے تھے اس سے بھی گئے. ہاں دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگریزی پاکستان کی تعلیم کا ذریعہ ہونا چاہیے، یہ نہیں. لیکن اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ مادری زبان، خواہ وہ پشتو ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بروہی ہو، جو بھی ہو، چینا، بہت پیاری زبانیں ہیں یہ ساری. لیکن اعلیٰ تعلیم صرف اور صرف انگریزی میں ممکن ہے آج کل کے زمانے میں. تو میرا خیال ہے انڈیا نے کسی حد تک یہ بات سمجھ لی ہے. نتیجہ یہ کہ وہاں کی یونیورسٹیاں پاکستان کی یونیورسٹیوں سے بہت بہتر ہیں. ہم انگریزی چونکہ بہت کم بولتے ہیں، اس سے کم لکھتے ہیں، اس سے کم ہم پڑھتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کرتا. لیکن دیکھیے، ڈسٹنس لرننگ، آن لائن لرننگ صرف انگریزی تک محدود نہیں ہے. اب مثال کے طور پر میں نے کوئی 150-200 پروگرام بنائے ہیں فزکس کی تعلیم کے لیے، اور یہ بڑے ایڈوانس قسم کے موضوعات ہیں. کوانٹم میکینکس ہے، کلاسیکل میکینکس ہے، الیکٹرو میگنیٹزم وغیرہ، جن کے الفاظ کچھ اردو میں ملتے ہیں، کچھ نہیں ملتے ہیں. اور اب بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں جو ان سے استفادہ کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر اردو میں ہو جائے تو بہتر ہوگا ان اسٹوڈنٹس کے لیے. لیکن میں پھر یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ کو کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم میں بہتری لانی ہے تو اب یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم حاصل کرنی ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ انگلش کو تھوڑا سا پروموٹ کرنا پڑے گا. بے شک ہماری لینگویج جو ہے وہ اردو ہو یا کوئی اور پنجابی، جو مرضی لینگویج ہو، لیکن جب انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے وہاں تو ان کو انگلش ہی بولنی پڑے گی. لیکن ہمارے یہاں وہ جی ریزن یہ دے دیتے ہیں کہ جی چائنا میں بھی تو نہیں پڑھائی جاتی. ایک تو ہر چیز میں ہم چائنا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی چائنیز پریزیڈنٹ آئے تھے ان کے ساتھ، لیکن میں نے کہا ان کے ساتھ بھی تو ایک ٹرانسلیٹر موجود ہوتا ہے جو باقی کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اگر ان کو سمجھ نہیں آیا اور صرف چائنیز ہی چلے تو کیسے ہوگا؟ جی، اور چائنا کی بہترین یونیورسٹیوں میں خود 2 بار گیا ہوں چائنیز یونیورسٹیز میں، تو وہاں جو اعلیٰ سطح پر تعلیم ہوتی ہے وہ انگریزی میں. ہاں جو چائنیز پروفیسران ہیں وہ بعض دفعہ اس کی تشریح کرتے ہیں، جو انگریزی میں ہے اس کی تشریح کرتے ہیں چائنیز میں.
مگر چائنا نے بھی یہ رجحان اختیار کیا ہے گزشتہ 8-10 سالوں کے دوران. مگر دیکھیے چائنا اور میں چائنا تو ایک ملک ہے لیکن روس بھی لے لیجئے یا ایران لیں, چلیے جو زیادہ قریب ہے, وہاں ٹھیک ہے وہ فارسی میں پڑھاتے ہیں یا رشین میں پڑھاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ انگریزی ٹھیک ٹھاک پڑھ رہے ہیں. ان کے طلباء طالبات جو ہیں وہ اب مہارت اس میں حاصل کر رہے ہیں اور یہ ہمیں بھی کرنا پڑے گا. اچھا, لیکن بات صرف ذریعہ تعلیم کا نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ کر دیں مادری زبان میں تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے, اگر آپ کر دیں اردو میں تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. اصل بات سوچ کی ہے, فکر کی ہے, اور اس فکر میں سوچنا سمجھنا اپنی کھوپڑی سے, وہ نہیں جو استاد نے تم کو رٹوایا ہے. یہ جو رٹا سسٹم ہے نا, یہ تعلیم کے لیے زہر ہلاہل ہے, زہر ہلاہل ہے. اور سر ہم تو وہ قوم ہے نا کہ ہم اپنی بے وقوفیوں پہ بہت فخر کرتے ہیں. جہاں جہاں ہم بے وقوفی کرتے ہیں, چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو یا کہیں پر بھی ہو, اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے, اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے. جیسے ابھی ہم نے ایک اپنی طرف سے ایک بلاسفیمی لا بنا دیا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگوں کو اجازت دے دی ہے ہم نے کسی کو بھی مار دینے کی, جیسے مشال خان کا ایک ہوا تھا ہمارے یہاں قصہ. اس کے علاوہ ایک یونیورسٹی کے جو اسکالر ٹیچر تھے وہاں ملتان کے میرے خیال ہے, ان کو بھی جو ہے وہ پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے. تو یہ ہم ذہنی طور پہ تعلیم یافتہ کیوں نہیں ہو رہے؟ ڈگریاں تو بہت ہیں ہمارے یہاں. آپ کسی کو اٹھا لیں وہ کہے گا جی میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, میں نے یہ کیا ہوا ہے, ایسی آپ کو ڈگریز بتائیں گے جو ہو سکتا ہے کہ مجھے تو چھوڑے آپ نے بھی نہ سنی ہو. لیکن یہ کہ ذہنی طور پہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, یا ذہنی طور پہ کہنا چاہیے کہ ہم تعلیم یافتہ نہیں ہو رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ذہنی پسماندگی تعلیم سے ہی دور ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی یہاں گاڑی رک گئی ہے, نہیں کہیں کہیں چلتی ہے, لیکن وہ چھپا چھپا کر چلاتے ہیں گاڑی, اور ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ کوئی ہمیں کوئی جان نہ لیں کہ ہماری سوچ ذرا مختلف ہے. تو ہم کو اپنے اندر اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو رواداری پیدا کرنی ہوگی, اور وہ صرف تعلیم کے شعبے میں نہیں لیکن پورے ماحول میں, ملک کے اندر. شاید وقت کے ساتھ یہ ہو. بہرحال اب ہمیں ایک ایسے بڑے چیلنج جی سر ہمیں ٹالرنس کیوں نہیں رہا ہے, ہمیں برداشت کیوں نہیں ہے ایک دوسرے کی بات کی؟ جو سمجھتا کہ وہی راہ راست پہ ہے تو قدرتی طور پہ وہ یہ سمجھے گا کہ باقی سارے بھٹکے ہوئے ہیں, اور پھر بھٹکے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ پھر برا سلوک کرتے ہیں. لیکن جسے یہ کامل یقین ہو, پورا یہ یقین ہو کہ وہی سچائی پہ ہے اور باقی سارے غلط ہیں, تو پھر وہاں بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جس سوچ کے قائل ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ مثلا ہم کسی ملک کے اندر پیدا ہوتے ہیں. جو انڈیا میں پیدا ہوا وہ سمجھتا کہ انڈیا سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے, جو ایران میں پیدا ہوا وہ سمجھتا کہ ایران کی اتنی پرانی تاریخ ہے, ہم سے کوئی بہتر لوگ نہیں ہے. یہی بات میں امریکہ یا پاکستان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. تو ہمیں ان چیزوں سے اوپر اٹھنا ہوگا. ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے, جس ملک کے اندر پیدا ہوئے, جس مکتب فکر میں پیدا ہوئے, مطلب یہ کہ جو آپ کے گھر میں عام سوچ تھی اس کے ہم قیدی بن جاتے ہیں. تو اس قید سے جب ہم باہر نکل سکیں گے, جب وہ زنجیریں ہم توڑ سکیں گے, تو پھر آگے بات چلے گی. بالکل ٹھیک. اور مجھے یہ بتائیے سر کہ آج کل جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کرونا وائرس ایک پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں, تو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ٹھیک طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے لاک ڈاؤن وغیرہ؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے آج یا کل شاید انہوں نے نادرا کے آفیسز بھی کھول دیے ہیں جہاں پہ لوگ بالکل رش لگا ہوا ہے, ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے, تو اس سے
بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ پھیلنے کا خدشہ ہے، اور اس کو جو ہے گورنمنٹ کس طرح سے ڈیل کر رہی ہے؟ آپ کے خیال سے یہی ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ بڑا مشکل سوال ہے، اور پوری دنیا اس مسئلے سے نبردآزما ہے۔ تو اگر آپ مکمل طور پر ہر چیز بند رکھتے ہیں تو پھر ملک کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو جاتا۔ دوسری طرف اگر آپ نارمل پہ ہر چیز کو لے کر آتے ہیں تو پھر اس بیماری، اس وائرس کے پھیلاؤ میں جو تیزی آئے گی، اس سے اموات کی تعداد جو تو بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا ایک متوازن رویہ اس کام کے لیے درکار ہے، اشد ضروری ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ مختلف ملکوں نے اس پر مختلف رویے اختیار کیے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ادھر ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور اس وائرس کے پھیلاؤ میں اب جو تیزی آ رہی ہے، چلیے اب تک تو کوئی 550 اموات ہیں، لیکن اگر اگلے ہفتے یہ تعداد ڈبل ہو گئی اور پھر ڈبل ہو گئی، اور ڈبل ہوتے 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 یہ پھر ہزاروں، پھر لاکھوں میں پہنچ سکتی ہے، لاکھوں میں پہنچ سکتی ہے۔ تو جہاں جہاں اجتماع ہوتے ہیں، جہاں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں سخت پابندی ہونی چاہیے۔ اب حکومت نے یہ چاہا تھا، حکومت نے علماء کو بلایا کہ بھائی خدا کے واسطے آپ لوگ گھروں میں نماز پڑھیں، آپ دور دور ہو کر نماز پڑھیں اگر مسجد میں جانا ہے۔ تو اب اخبار میں رپورٹ آئی ہے، اب پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے، اس لیے کہ میں خود تو گھر سے باہر نہیں نکلتا ہوں، لیکن سنا یہ کہ 80% مساجد میں لوگ ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی تراویاں پڑھ رہے ہیں جیسا کہ پہلے پڑھتے تھے۔ تو اب یہ تو خودکشی کرنے کے مترادف ہو گیا۔ سر یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ لال مسجد جو کہ بڑی فیمس ہے، جہاں پہ کیا آپریشن تک کیا گیا تھا ایک زمانے میں، وہاں کے جو مولوی ہیں عبدالعزیز، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ لاؤڈ سپیکر میں سب کو بلاتے ہیں کہ جی آئیے نماز پڑھنا، اور جڑ جڑ کے کھڑے ہوئیے، اور کچھ نہیں ہوتا یہ کرونا وائرس، اور اگر کچھ ہوگا تو جی میں ذمہ دار ہوں، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ اتنی زیادہ جہالت ہمارے ہی مطلب ملک میں کیوں ہے، جبکہ سعودی عرب جس کو یہاں پہ بہت زیادہ مانا جاتا ہے، سعودی عرب تو جیسے کہتے ہیں نا ہمارا مائی باپ ہے، تو وہ سعودی عرب تک نے اپنی جو مساجد ہیں وہ بند کر دی ہیں، لیکن پاکستان میں کھولی جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہ تصویریں آئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہے، جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں 80% جو ہے وہ کھلے ہوئے، 80 نہ مانے 50% بھی اگر کھل گئے تو غلط ہے۔ تو یہ چیز کیوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ہم یہ اصل سوچ کی پسماندگی ہے، علاوہ اس کے اور میرے پاس کوئی الفاظ ہے نہیں، کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ بیماری صرف اس لیے آتی ہے کہ کوئی بدروئیں ہیں یا کوئی ماورائی طاقت آپ سے خفا ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو چلیے پھر ہم یہ تو امید کر سکتے تھے کہ مولوی خود اس بات کو مانیں گے، لیکن حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر مرض کا علاج دعا، تسبیح، مغفرت سے ہے یا اجوا کھجور کھانے سے ہے، مگر جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھاگتے ہیں ہسپتال۔ جدید میڈیسن، طب، میں طب کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہوں گا، وہ ایک ہسپتال میں جاتے ہیں، وہ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ اور سی ٹی اسکین اور تمام وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اجوا کھجور نہیں کھاتے۔ تو جب ان کو بھی یقین نہیں ہے اپنی باتوں کے اوپر، میری اوروں کو کیوں بے وقوف بناتے ہیں؟ بالکل یہ سوال ہے۔ اچھا، لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ لوگ اتنے شوق سے بے وقوف کیوں بنتے ہیں؟ وہ ملا کی بات میں کیوں آتے ہیں؟
وہ کیا جادو ہے ملا کے پاس جو ان کی عقل معوف کر دیتا؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں. سر جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑا اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ دعا پڑھ کے پھونک دیں تو وہ کر دیں تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، کرونا کا یا کسی بھی بیماری کا. جب پہ خود ان کا بائی پاس ہو چکا ہے تو اس وقت انہوں نے یہی کچھ پڑھ پھونک کے کیوں نہیں اپنا علاج کر لیا؟ وہ گئے، اور نہ صرف گئے بلکہ وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ قادیانی ڈاکٹر سے انہوں نے اپنا آپریشن بھی کرا لیا. میں نے ان کی پارٹی کے ایک آئے تھے میرے شو میں، تو میں نے ان سے پوچھا بھی، میں نے کہا ویسے تو آپ لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ قادیانی یہ اور قادیانی وہ، یا کوئی بھی دوسرا جو ہے وہ اگر ان کے عقیدے کا نہیں ہے تو بہت برا ہے، تو پھر ان سے آپریشن کیوں کروا لیا؟ تو اسی طرح سے کچھ آیتیں وایتیں پڑھ کے پھونک لیتے اور صحیح ہو جاتے. تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، وہ پھر کچھ اور بات کرنے لگ گئے اور انہوں نے گھما پھرا دیا اس چیز کو. لیکن یہ کہ یہ لوگ جو انہیں فالو کرتے ہیں ان کی عقل کو بھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا ہو جاتا ہے. یا تو شاید بہت چھٹپنے سے جو یہ مدرسے کے جو بچے ہوتے ہیں، اب ایک چھوٹا بچہ 7-8 سال کا بچہ ہوگا، اس کے دماغ میں جو بات ڈال دیں گے تو بڑے ہونے تک تو وہ ان سے بھی زیادہ ملا ہو جاتے ہیں. تو یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی کہیں؟ بالکل یہی وجہ ہے. اور دیکھیں ان کی اپنی سوچ بھی کسی ایک جگہ پر ٹھہری نہیں ہے. اب مثال کے طور پر میرے بچپن میں بہت سے علماء کرام تھے جو کہتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ناجائز ہے، حرام ہے. اور یہ صرف کوئی 60 سال پہلے کی بات ہے جو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اچھا، لیکن اس سے ابھی اس کے بعد کی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی وی دیکھنا حرام قرار پایا تھا. تصویر کشی یہ کہتے تھے کہ اسلام میں منع ہے، حرام ہے. صرف یہ نہیں کہ یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے. اچھا، اب ہر مولوی جو ہے وہ اپنی سیلفیاں اتارتا. ہر مولوی کا شوق یہ ہے کہ وہ ٹی وی پر آئے اور کہ زیادہ سے زیادہ پروگراموں میں اسے مدعو کیا جائے. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ علماء مولوی صاحب یہ بتائیں کہ صرف 20 سال پہلے، 15 سال پہلے آپ کہتے تھے کہ یہ حرام ہے. اچھا، میں ایک تھوڑا سا قصہ آپ کو سناؤں. 2005 میں آپ کو یاد ہے نا وہ زبردست زلزلہ آیا تھا جس میں کوئی 90,000 لوگ جان بحق ہوئے تھے. تو یہاں ہر طرف خیر مغفرت کی، توبہ کی دعائیں مانگی گئیں. ٹھیک ہے، وہ بھی سب کچھ. لیکن جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر باقاعدہ ٹی وی سیٹس توڑے گئے تھے اور وہ سینکڑوں کے حساب سے. اور میں نے خود وہ دیکھا کیونکہ جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لے گیا تھا بالا کوٹ کی طرف تو واپسی پر کاغان ہم رکے تھے. تو کاغان میں ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا ٹی وی کا. ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں علماء نے کہا کہ یہ زلزلہ اس لیے آیا کہ ہم گنہگار ہیں اور سب سے بڑا گناہ ٹی وی دیکھنا ہے. تو اب بتائیے کہ کون سا مولوی ہے جو ٹی وی نہیں دیکھتا؟ بالکل کوئی ہے باقی؟ سر ہر ایک نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بنا رکھا ہے جس پہ ان کے کیا کہنا چاہیے جو ان کے فالوورز ہیں وہ جس کو ذرا سا مختلف بات کرتے دیکھتے ہیں اس کو برا بھلا لکھنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ اسی زلزلے سے مجھے ایک اور بات یاد آئی، وہ میں بھی چاہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرنا کہ اس کے میرے خیال ہے کوئی 1 ہفتہ 10 دن کے بعد جو ہے جب ذرا چیزیں نارمل ہوئی 2005 کے ارتھ کوئک کے بعد، تو ہماری ایک رشتہ دار ہمارے گھر آئی. انہوں نے آگے میری مدر سے کہا کہ میں ادھر ہی موجود تھی، کہتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس اعمالوں کا نتیجہ ہے. تو میں وہیں کھڑی تھی، میں نے ان سے کہا تو آپ اپنے اعمال ٹھیک کیوں نہیں کر لیتی؟ تو کیونکہ میں نے کہا آپ کو اپنے اعمال کا پتہ ہوگا، کسی اور کے اعمال کا آپ کو کیا پتا؟ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، وہ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئی. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ ہمارے یہاں یہ بہت ہے کہ ہمیں اپنا تو پتہ نہیں ہوتا لیکن ہم دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ نے جہنم میں جانا ہے. تو یہی چیز جو ہے وہ ہماری اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ہماری جو نئی جنریشن سر آ رہی ہے، آپ کس طرح کی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا صحیح آ رہی ہے یا ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں؟
تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو کالج کے طلباء طالبات ہیں ان میں سے میں نہیں کہوں گے کہ بہت زیادہ ہیں، لیکن کم از کم 15-20%، شاید اس سے بھی زیادہ ہو 30% ایسے ہیں جن کو یہ منافقت کچھ دکھائی دے رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. کیونکہ دیکھیے اس کو میں ماں سوائے منافقت کے اور کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کا علاج ہے، یہ دم ہے، یہ درود ہے، یہ پھونک ہے، یہ دعا ہے. اچھا میں آپ کو ایک لمس کے پروفیسر کی بات بھی بتاتا ہوں. وہ ادھر کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فاتح ایک سورہ پڑھنے سے، سورہ رحمان پڑھنے سے کینسر کا علاج بھی ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ اس سے نئی جینز بنتی ہیں. تو اس طرح کی انشن جو ہے ہر طرف ہے. لیکن اب سٹوڈنٹس یہ بات قبول کرنے سے کسی حد تک گریز کر رہے ہیں. اب دیکھیے جو ان کے دماغوں کے اوپر غنے لگائی گئی ہیں ان کو توڑنا، ان زنجیروں کو توڑنا آسان نہیں ہے. مگر اچھی بات یہ ہے، خوشی کی بات یہ ہے میرے نقطۂ نظر سے کہ کہیں کہیں یہ زنجیریں ٹوٹتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہیں. اچھا صحیح، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن سر مجھے ایک چیز اور بتائیے کہ جو اب ہمارے نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو آپ کے خیال سے انہیں دوسرے ریلیجن کی بکس پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ ایک چیز اگر میں نے پڑھی ہی نہیں ہے، میں نے صرف قرآن پڑھا ہو اور میں نے گیتا یا بائبل نہ پڑھی ہو، تو مجھے کیا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور میں اپنے طور پہ کہوں کہ غلط لکھا ہوا ہے. لیکن جب تک میں پڑھوں گی نہیں تو مجھے کیا معلوم کہ اس میں کیا ہے. اور یہ بھی ایک طرح کی نالج ہوتی ہے میرے خیال سے کہ آپ دوسرے مذاہب کو بھی پڑھیں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے یا ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ کے خیال سے پڑھنا چاہیے؟ اس پر تو کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی. میرا خیال ہے جو آپ کہہ رہی ہیں یہ تو ایک عقل کا تقاضا ہے. یہ اگر ہم نے یہ پہچان لیا کہ ہم کسی ایک مذہب، کسی ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، کسی ایک ملک میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے باہر بھی مذاہب ہیں، اس کے باہر بھی گھر ہیں، اس کے باہر بھی دوسرے ملک ہیں، تو ہر ایک کا کچھ نہ کچھ نقطۂ نظر ہوگا اور ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہو. ٹھیک ہے میں اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن وہ اختلاف کرنے کی میرے پاس کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے. اب میں کیا کہوں، مثلا کوئی قبیلہ ہے افریقہ میں جو کسی چیز میں مانتا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ کوئی توہم ہو، کوئی وہم ہو، کوئی غلط مذہب ہو، لیکن کم از کم مجھے علم تو ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ میں اسے کہوں کہ وہ ان لوگوں سے جا کے کہوں کہ تمہاری بات، تمہاری فکر، تمہاری روایات ساری غلط ہیں. تو جب تک میں کسی کے بارے میں جانوں نہ تو رائے میں کیسے قائم کر سکتا ہوں؟ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر کیسے یہاں پہ کیا کوئی پڑھنے دے گا؟ جیسے میرے گھر میں آپ آئیں تو جو میرا بک شیلف ہے اس میں آپ کو جو سب سے اوپر کا جو حصہ ہے اس کا، اس میں آپ کو قرآن بھی رکھا ہوا ملے گا، آپ کو بائبل بھی ملے گی، آپ کو گیتا بھی ملے گی، اور آپ کو انگلش اردو دونوں لینگویجز میں ملیں گی. تو لیکن اگر میں اس چیز کو کسی کو کہوں کہ میرے گھر میں ایسے ہے اور میں پڑھ بھی لیتی ہوں اور دیکھ بھی لیتی ہوں کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، تو مجھے تو بہت برا کہا جائے گا. مجھے تو کہا جائے گا میں غلط کام کر رہی ہوں اور میں ایک معاشرے میں بگاڑ لا رہی ہوں. کیا یہ بات ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں مختصر یہ کہ انسان کو اپنا ذہن کھلا رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی سے امن و آشتی ہو سکتی ہے پورے عالم میں. اگر ہم تنگ نظر بنے، متعصب لوگ بنے تو پھر لڑائی جھگڑے کے سوا اور کچھ ہوگا نہیں، اور ہم آپس میں لڑتے رہیں گے. ایک ملک کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، پھر یہ ملک دوسرے ملکوں کے ساتھ لڑتا رہے گا. اب یہ بات ہر جگہ تمام لوگوں کے اوپر صادق آتی ہے. اب انڈیا میں بھی تعصب ہے، وہاں مسلمان بیچارے اس وقت بہت پریشان ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر
کہ ان کا جو اس وقت ان کی حالت زار ہے، لیکن ہم نے اپنی اقلیتوں کے ساتھ تو اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ برا کیا تھا، موتوں کو بھگا دیا، جو باقی رہ گئے وہ بیچارے اپنا نام بدل کر، بھیس بدل کر کچھ اور دکھائی دیتے ہیں۔ اب یورپ، امریکہ کھلا ہوتا تھا، اور اب بھی میں کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے باوجود امریکہ میں پھر بھی آپ جیسے، مجھ جیسے اور ہر طرح کے لوگ وہاں انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ شخص ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ دیر رہا، اگر وہاں فسطائیت آ گئی تو پھر ادھر بھی حالات بگڑ جائیں گے۔ تو یہ انسان کے اوپر، لبرل انسان کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لیے لڑے لیکن اوروں کے لیے بھی لڑے۔ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز اس ایک لبرل معاشرے میں ہر ایک کا فائدہ ہے، ہر ایک جو ہے وہ پھر دوسرے کے ساتھ انسانوں کا برتاؤ کر سکتا۔ سر ہم تو بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی مائنورٹی کو بہت اچھے سے رکھا ہوا ہے، ہم نے تو کرتارپور کوریڈور بھی بنا دیا ہے، ہمارے یہاں تو ایک جیسا سلوک ہوتا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں مائنورٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو جیسے یہ کہتا ہے، بدل کے رہ رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ جی، یہ ایک جھوٹ ہے کہ ہم پاکستانیوں نے اپنی اقلیتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کرسچنز جو پاکستان میں ہیں مثال کے طور پر، وہ اس قدر خوف زدہ ہیں کہ انہوں نے اپنے نام بدل دیے ہیں، مسلمانوں کی طرح کے نام کر دیے ہیں۔ اب اگر کوئی شفقت، کسی کا نام شفقت، آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہے کہ عیسائی ہے۔ وہ جان کر اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ ان کے گرجا گھروں کے اوپر حملے ہوئے، پہلے تو خود کش حملے ہوتے تھے اور ڈھیر سارے ہوئے ہیں۔ یہاں کرسچن ہو یا ہندو ہو، اس کے آگے بڑھنے کے لیے رستے سارے بند ہیں۔ وہ بس چند ایک جگہوں پر جا کر کہیں کہیں فٹ ہوتے ہیں اور چپ چپا کر، سر جھکا کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ انڈیا میں ایک زمانے میں کھلا ہوتا تھا، میں خود وہاں گیا تھا، میں نے دیکھا کہ مسلمان، ہندو، کرسچن امن و آشتی کے ساتھ رہتے تھے، اور میں آج سے 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب سنا ہے کہ وہاں کہ بدلا ہوا ہے، وہاں جو سی اے اے شروع کیا ہے، جب سے یہ بی جے پی اور مودی کا آنا ہوا ہے، تو ادھر بھی وہ بھی ہماری طرح بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، ان کا بھی اب بہت زیادہ جو ہے وہ، سر اس کی وجہ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ جہاں پہ بھی کوئی مائنورٹی میں ہوتا ہے، کم تعداد میں ہوتا ہے، تو جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دبا لیتے ہیں اور وہ اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انڈیا میں بھی آج کل میں دیکھا گیا کہ وہ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جے رام بولو۔ ہاں دیکھیے، میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ جہاں جہاں ایک اکثریت ہوتی ہے وہ اقلیت کو دباتی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یورپ کے ممالک کو دیکھیں، اسکینڈینیوین ملکوں کو دیکھیں یا انڈیا کو دیکھیں نہرو کے زمانے میں، اب تو خیر انڈیا بہت بدل گیا، لیکن نہرو کے زمانے میں ایک کھلا پن تھا۔ میرے جو دوست تھے وہاں، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی، انڈیا کے اندر اب تو آنا جانا بہت کم ہو گیا، ان سے ملنا ملانا بہت کم ہو گیا، لیکن اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ یہ تم لوگ پاکستان میں کیا کرتے ہو، ادھر تو ہم سب ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے کے ساتھ بہت آرام کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، دیوالی کے وقت ہم ان کے گھر کچھ بھیجتے ہیں، بریانی بھیجتے ہیں، وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں وغیرہ، تو عید دیوالی سب وہ مل کر مناتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے، لوگوں کا سلیقے کے ساتھ رہنا ممکن ہے، انسان کی فطرت اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب سیاسی
قوتیں، ایسی سیاسی قوتیں آتی ہیں جو ان میں دراڑ پیدا کرنا چاہتی ہیں اور جن کی طاقت اس میں ہے کہ وہ دراڑ پیدا کرے، جیسا کہ آج ٹرمپ پیدا کر رہا ہے امریکہ میں. وہ کہتا ہے کہ سفید فارم سے کہتا ہے کہ تمہیں خطرہ ہے ان مسلمانوں سے، ان امیگرینٹ سے، تو اب ان کے خلاف وہاں پر نفرتیں وہ بھڑکا رہا. غرض یہ کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو ایک ماحول پیدا کرنا ہوتا، اور وہ سیاست کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اور کوئی رستہ نہیں. سر مجھے ایک چیز اور بتائیے کہ بنگلہ دیش کیوں بنا تھا؟ ہم نے بنگالیوں کے ساتھ کیا کیا تھا جو کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے بہت تنگ کیا تھا؟ جو یہاں پہ یعنی لوگ ہیں، ہم سے مراد جو لوگ اس پاکستان میں موجود ہیں، انہوں نے بنگالیوں کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا. ظاہر ہے اب مجھے اپنے بچپن کی باتیں یاد ہیں، جو بنگالی اسٹوڈنٹس تھے ہمارے اسکول میں، ہم تو ان کو اچھا مسلمان تو سمجھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اچھے مسلمان وہ ہیں جو گورے ہوتے ہیں، جن کا قد اونچا ہوتا ہے، جو اردو بولتے ہیں. یہ پتہ نہیں اپنی کیا زبان بولتے ہیں، بیشش خبر پھورچے. ہم بڑا مذاق اڑاتے تھے ان کا، اور میں اتنا شرمندہ ہوں، اب بہت شرمندہ ہوں کہ ہم ان بنگالیوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور کوئی ہمیں روکتا نہیں تھا، ہمارے ٹیچرز ہمیں نہیں روکتے تھے. اور پورا ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ مشرقی پاکستان وہ تو کوئی غربت اور غلاظت کا ڈھیر ہے، بس وہاں اس کا فائدہ ایک ہی ہے کہ وہاں سے وہاں پر پٹسن پیدا ہوتی ہے جھوٹ، اور وہ پھر ہم باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور کیا، اور کچھ نہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں نظر آیا اس پاکستان کا ماں سوائے اس کے. تو خوب ان کا استحصال کیا، آخر وہ بگڑ گئے. آخر جب ہم نے ان سے جا کے کہا کہ یہاں بنگلہ نہیں، یہاں اردو چلے گی کیونکہ اردو اسلام کی زبان ہے، تو اٹھ کھڑے ہوئے. کیوں نہ اٹھتے ہمارے خلاف. بہت اچھا کیا علیحدہ ہو کر، بہت اچھا کیا. صحیح. اور غلطی سب ہماری تھی، ظاہر ہے ہماری تھی، لیکن ہم نے اس کا کبھی اعتراف کیا نہیں، کبھی ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرتے. ہمارے اسکولوں کے اندر ہماری نصابی کتابیں اس کے اوپر بالکل خاموش ہیں. یہ مسئلہ جب آپ کسی فورم کے اوپر اٹھائیں کہ کیوں یہ جو دو قومی نظریہ ہے کیوں فیل ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو غدار ہے. کبھی ہم نے ایمانداری کے ساتھ مشرقی پاکستان کی بات نہیں کی، چھپ کر بھی نہیں کرتے. جو حمود الرحمان رپورٹ تھی اس کو بھی دبا کے رکھا ہوا. مطلب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ہسٹری بھی غلط پڑھا رہے ہیں. ہاں، اس معاملے میں تو ہم بالکل کچھ نہیں پڑھاتے. ہم کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا کیونکہ ایک سازش ہوئی تھی پاکستان کے خلاف، کہ وہاں ہندو بہت سارے رہتے تھے. ان ہندوؤں نے مسلمانوں سے کہا کہ الگ ہو جاؤ، کہ ہم لوگ بڑے دکھی ہیں. تو بس ایک جملے کے علاوہ وہ پوری تاریخ کے اوپر پردہ ڈالا گیا ہے. نتیجہ یہ کہ آج آپ کسی پاکستانی طالب علم سے پوچھیں کہ بھائی بتاؤ کہ سن 47 میں پاکستان کی کیا شکل و صورت تھی، 71 میں کیا ہوا، تو وہ جواب نہیں دے پائے گا. اگر جواب دیتا ہے تو بس وہ ایک ہی جملہ ہوگا کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہوئی اور یہ ٹوٹ گیا، توڑ دیا گیا. ٹوٹا نہیں، توڑ دیا گیا. اب کیا کیا جائے. ہم بہت نیک ہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں، ہمیں اپنی غلطی ماننے کی عادت نہیں ہے. لیکن سر کشمیر تو ہمیں بہت چاہیے، اور کشمیر کے لیے تو ہم جیسے کہتے ہیں کہ ساری زندگی لڑتے رہیں گے اور شروع سے لڑتے آ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ نہ بھارت پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ ہم
ابھی تک بھی کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس کرنے سے باز نہیں آ رہی، دونوں کنٹریز میں، دونوں کو کہوں گی، تو اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے فیوچر تو یہ کہ ہم اس پر لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو ختم کر سکتے ہیں، تو آگے تو یہی ہوگا اگر ہم باز نہیں آئے. لیکن کشمیر کا حل جو مجھے نظر آتا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ میرا تجویز کردہ نہیں ہے، وہ جنرل مشرف کا ہے. مشرف کو آپ جتنا بھی برا کہیں، ڈکٹیٹر تھا، اس نے ملک کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، مگر اس نے ایک بات بہت عقل کی تھی، بہت پتے کی تھی. اس نے کہا کہ یہ مسئلہ اب ہم زور بازو سے حل نہیں کر سکتے، عسکری طور پر اسے حل نہیں کر سکتے. اس کا حل سافٹ بارڈرز ہے کہ لائن آف کنٹرول کو آپ نرم کر دیجئے، لوگوں کے کشمیری یہاں سے وہاں جا سکیں اور وہاں سے یہاں آ سکیں، تجارت ہونے دو. وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ خود کسی نہ کسی طرح سے حل ہو سکے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم کہیں کہ پاکستان کی فوج جا کر مقبوضہ کشمیر کو انڈیا سے چھڑا سکے گی، اور نہ ہی ان میں یہ سخت ہے کہ وہ آ کر آزاد کشمیر پر قبضہ کر سکیں. تو بجائے اس کے کہ ہم لڑتے رہیں، ہمیں مصالحت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. تو یہ بات اس کی ٹھیک تھی. اب آگے یہ کہ یہ ان کا اکیلے کا خیال تھا، باقی لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، فوج نے ساتھ نہیں دیا، اور یہ پھر جو واقعات ہوئے 2007 کے افتخار حسین چودھری کو برطرف کر دیا وغیرہ، تو یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا. لیکن میرے خیال میں رستہ اس کا یہی ہے، اس کے علاوہ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور سر آج کل جو گورنمنٹ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اکانومی وغیرہ کیا یہ بہتر کر پائیں گے اکانومی کو، یا ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کچھ ہوتا ہے تو ایک طرح کا کہیں نہ کہیں سے، چاہے وہ IMF ہو یا کچھ ہو، اس سے پیسے مانگے جا رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی ایک مذاق اڑایا جاتا ہے کہ پاکستان ہر وقت پیسے مانگتا رہتا ہے. تو یہ ہم کس طرف دیکھ رہے ہیں اکانومی کو جاتے ہوئے؟ کیا یہ PTI کی حکومت جو بھی آئی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کچھ کر پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ میں اس میں اکیلا نہیں ہوں، ساری قوم اب یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ سارے جو پرانے وعدے تھے ایک کے بعد ایک جھوٹ ثابت ہوئے ہیں. یہ کہ اب ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، ہم ایک غیور قوم ہیں، ہم اب نہیں مانگیں گے. لیکن سب سے پہلے تو IMF کے پاس گئے، چلیے اس سے کچھ نہ کچھ مل گیا. سعودی عرب کے پاس گئے، چین کے پاس گئے، اور اب ہر دوسرے روز عمران خان اپیل کرتے ہیں پوری دنیا کو کہ دو 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 ہماری جھولی بھرو. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوٹا ہوا مال تھا، آپ کو یاد ہوگا نا 2 سال پہلے یہ کہتے تھے کہ اس ملک کی معیشت کا ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے کرپشن. تو وہ کرپشن میں آ کے ختم کروں گا، یہ جو لوٹ مار تھی، یہ جو ارب خرب ڈالر باہر تھے، وہ میں واپس لے کر آؤں گا. اس میں سے 0.01% بھی نہیں ہو سکا. یہ گورنمنٹ مکمل طور پر ناکام رہی ہے. ایک تو یہ کہ زور زبردستی ہم پہ تھوپی گئی، لیکن چلیے پھر بھی ہم امید کر سکتے تھے کچھ نہ کچھ تو کریں گے، مگر ہر چیز میں، ہر شعبے میں ہمیں بس مایوسی اٹھانی پڑ رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور سر انڈیا کے ساتھ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے تعلقات کبھی بہتر ہو سکیں گے، کبھی کچھ بہتری آئے گی؟ نہیں، بہتری تو آئے گی، لیکن مودی کے ہوتے ہوئے مشکل ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں میں زیادہ انڈیا کو قصوروار ٹھہراؤں گا، کیونکہ ہمارے حالات اتنے پتلے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اب ان کے ساتھ کچھ امن تو نہیں، لیکن ایک طرح کا کچھ جنگ بندی تو ہو جائے، سیز فائر تو ہو جائے، لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. تو اب دیکھیے، پہلے
زیادہ قصور ہمارا ہوتا تھا، اب زیادہ قصور انڈیا کا ہے. مگر یہ کھیل بڑا خطرناک کھیل ہے، کیونکہ دونوں کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے اور وہ بعض دفعہ غیر ارادی طور پر چل سکتے ہیں، تو بچنا چاہیے. اس کے سامنے کورونا تو کچھ بھی نہیں ہے. ایٹم بم جب چلا نا، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ صحیح تباہی کس کو کہتے ہیں. اور سر سب سے زیادہ یہ کہ دونوں طرف کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ دھمکیاں آج کل بہت زیادہ لگا رہے ہیں. ہمارے یہاں سے بھی کہہ دیا جاتا ہے، بلکہ شیخ رشید نے کہا کہ ہم نے یہ پاؤ کے بم بنائے ہوئے، انہیں پتہ نہیں وزن کس نے بتا دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی پاؤ کے بم ہیں اور وہ ہم نے چلانے کے لیے ہی رکھے ہوئے ہیں. اور ہر دوسرے دن جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی کوئی اس قسم کی بات کرتے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ ایٹمی جنگ کی طرف جانے میں انٹرسٹڈ ہے. دیکھیے آرزو، ایسی احمقانہ باتیں آج کل ادھر بھی ہو رہی ہیں ادھر بھی ہو رہی ہیں. تو جو احمق ہے نا، ان کی باتوں کو زیادہ وزن نہیں دینا چاہیے، خواہ وہ ٹرمپ ہو یا ہماری طرف کے لیڈران ہوں. تو ہمیں انسانوں کے اوپر، عقل کے اوپر اور انسان کی اچھائی کے اوپر اپنا بھروسہ کرنا چاہیے. سر ایک آخری سوال پلیز آپ سے، وہ یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں بار بار آرمی کی حکومت کیوں آتی ہے؟ فوجی ڈکٹیٹرز اور فوجی حکومتیں پاکستان میں ہی کیوں بار بار بنتی ہیں؟ یہ سول گورنمنٹ جو ہے یہ کیوں نہیں چل پاتی؟ اس لیے کہ شروع دن سے ان کو چھوٹ ملی تھی، اور جب منہ کو خون لگ جاتا ہے تو پھر لوگ اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو فوج کی حکمرانی رہی ہے پچھلے 70 سال کے دوران، اور آدھا وقت تو ہمارا مارشل لاء میں گزرا ہے. اب آج کل کا زمانہ جو ہے وہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ فوجی زمانہ ہے، لیکن اب وہ پس پردہ، وہ طاقت پس پردہ ہے. تو چلیے یہ بھی غنیمت ہے کہ کھل کر سامنے نہیں آئے، لیکن شاید اس میں اب زیادہ وقت نہیں ہے، شاید آ بھی جائیں، کیونکہ جو سول حکومت ناکام ہو رہی ہے، سول حکومت کی ناکامی ہمیشہ فوج کو دعوت دیتی ہے. لیکن سر سول حکومتیں تو بہت سے ملکوں میں ناکام ہوتی ہیں، صرف ہمارے ہی ملک میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بار بار فوج آ جاتی ہے؟ جو فوج کا کام ہے وہ تو پھر وہ چھوڑ دیتی ہے نا، ایک طرح سے اس کا کام تو سرحد پہ رہنا ہے. اگر وہ سارے ادارے سنبھال لے گی تو پھر سرحد پہ کون کھڑا ہوگا؟ دوسرے کئی ممالک ایسے ہیں جن میں سول حکومتیں فلاپ ہوئی ہیں لیکن وہاں پہ فوجی حکومت نہیں آئی. ہاں، لیکن اس لیے کہ ان ملکوں میں ایک قوم ہونے کا احساس پیدا ہوا ہے. تو مثلا برطانیہ لے لیجیے، اسکاٹ لینڈ میں ایک علیحدگی کی تحریک شروع ہے، اس وقت موجود ہے، اس وقت کیا گزشتہ 20 سال سے ہے، اور وہ باقاعدہ ریفرینڈم کے طور پر برطانیہ سے الگ ہونا چاہتے ہیں. لیکن وہاں کسی کو ڈر نہیں ہے کہ فوج آ جائے گی اور فوج آ کے روکے گی، اس لیے کہ وہ ان کے اندر ایک یکجہتی، ایک یکسانیت کا احساس ہے جو کہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوا ہے. یہاں بلوچ یا سندھی یا گلگت بلتستانی، انہیں باقیوں نے اور خصوصاً پنجاب نے اس قدر خفا کیا ہے، ان کے حقوق چھینے ہیں کہ ان کے اندر وہ غصہ بھرا ہوا ہے. تو جب تک ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ وہ ناراض ہیں، مرکز سے ناراض ہے، وفاق سے ناراض ہیں، تو اس کا ہم مداوا بھی نہیں کر سکیں گے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا، اور آئی ہوپ کہ ہم کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں گے کہ ہم اس طریقے سے جو ہے وہ جب تک یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے کم از کم تب تک ہم اس طریقے سے بات چیت کر سکیں آپ کے ساتھ. اوکے، تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو.